اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope to Almighty Allah that you all are good. Please remember me in your prayers as well. Today what we're just going to do is to discuss the Sharia rulings for profit determination. You know, I've told you yesterday or in the last lecture that when we were discussing TVM and TVA, that is time value of money and time value of an asset, basically, that we just going to discuss in the next topic, that what percentage of profit is permissible in the eye of Sharia and what percentage of profit is not permissible in the eye of Sharia. So today we're just going to discuss that. Okay, so which level of profit is permissible, which level of profit is impermissible in the eye of Sharia. ہم نارملی جو ہے لوگوں کو بول دیتے ہیں کہ بھائی آپ ناجائز کما رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ناجائز کیا ہے کیا چیز نہیں ہے. صحیح ہے کہ بیسیکلی ہم کل اللہ نے اگر سوال کر لیا کہ تم نے میرے بندے کی انکم کو ناجائز بولا تھا تو تمہارے پاس کیا دلیل تھی, تو ہم کیا جواب دیں گے. تو ہمیں ایسے ہی نہیں بول دینا چاہیے بیسیکلی کہ کسی کو کہ بھائی تمہاری انکم ناجائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز کما رہے ہیں, نہیں, ایسی بات نہیں بولنی چاہیے. بہت احتیاط کرنی چاہیے بیسیکلی, بیکاز ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف ماؤتھ از اکاؤنٹیبل in front of Allah basically. Okay, each and every word of mouth is accountable basically. Okay, so we are accountable for that. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شریعہ رولنگس فار پروفٹ ڈٹرمنیشن. شروع میں آپ دعا فرما لیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے, میری زبان سے, نان وربل کمیونیکیشن کی صورت میں میرے جسم سے جو بھی الفاظ نکلے اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. تو آج ہم پڑھیں گے پروفٹ کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے. وچ پرسنٹیج آف پروفٹ از پرمیسیبل, وچ پرسنٹیج آف پروفٹ از ناٹ پرمیسیبل اور امپرمیسیبل ان دا آئی آف شریعہ. دیکھیں, اگر اف یو لک ان دا ہولی بک آف گلوریس قرآن, اگر آپ الف لام میم سے شروع کریں اور قل اعوذ برب الناس تک آپ دیکھیں کہ if you look into the holy book of glorious Quran regarding the percentage of profit which is permissible in the eye of Sharia, you cannot find it because not written there. Okay, and if you look into the ahadith mubarakah sallallahu alaihi wasallam books regarding the percentage of profit, that which level of profit is permissible, that how much percentage is permissible, so the percentage is not mentioned in the Sharia books. Okay, so what is mentioned? There are certain criteria basically, there are certain conditions. Like we can see, it is permissible to see. Oh yes, it is permissible to see, yes, but there are certain objects we cannot see basically, isn't it? قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یہ مسلمان مردوں سے بولو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. تو بیسیکلی جو ہے as we can see everything, but there are certain objects that we are the thing is we are just prohibited to see basically. Likewise, we can listen to every voice, but there are certain things, there are certain voices we cannot listen to. Okay, we should not listen to basically. گانا باجا ناجائز ہے, جس طرح ربا ناجائز ہے. تو یہ کچھ conditions ہیں basically that we can see to every object, but there are certain conditions. We can listen to everything, but there are certain restrictions on our listening basically. So likewise, fine, in the same case that we can just draw the profit basically, we can earn the profit, fine, but there are certain conditions. تو there are certain conditions basically. مسلمان جو ہے وہ خدائی پابندیوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے بیسیکلی. باوض ہو رہی ہے یہ جو کنڈیشنز ہیں اس میں. اب وہ کیا کنڈیشنز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو میں یہ ٹاپک آپ کا ورڈ پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, شریعہ رولنگس فار پروفٹ ڈٹرمنیشن, لیکچر نمبر 9. کوئی پرسنٹیج آف پروفٹ متعین نہیں فرمائی شریعت نے. شریعت کے کچھ اصول ہیں. اصول کیا ہے میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. One individual seller has got all the rights to demand his product's price more than the market price, less than the market price, or equal to the market price, after taking into account certain conditions which are as follows. Okay, باہمی رضامندی سے دو پارٹیز آپس میں کوئی بھی پرائس طے کر سکتی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. اوپر میں نے کیا لکھا ہے, one individual seller, ایک individual seller has got all the rights.
اس کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے ٹو ڈیمانڈ کہ وہ ڈیمانڈ کر سکے ہز پروڈکٹس پرائس، اس کی پروڈکٹ کی پرائس more than the market price, less than the market price or equal to the market price after taking into account certain conditions. یہ conditions ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون. صحیح ہے. اس کا یہ مطلب ہے باہمی رضامندی سے کوئی بھی ایک پرائس طے ہو سکتی ہے. شریعت نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں، ان کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کنڈیشنز کو if you are fulfilling all those conditions that you with mutual consent of the parties to the contract can agree on any price, maybe the market, more than the market price, less than the market price or equal to the market price. Okay, کوئی پرسنٹیج متعین نہیں ہے بیسیکلی. یہ کنڈیشنز ہیں. کنڈیشنز کیا ہیں کہ سیلر جو ہے وہ کورژن اپلائی نہ کرے. کورژن کیا ہوتا ہے؟ فزیکل تھریٹ. دیکھیں لکھا ہوا ہے فزیکل تھریٹ. اوکے، فار ایگزامپل مسٹر اے ہیں، مسٹر اے نے مسٹر بی کی کن پٹی پہ جو ہے وہ بندوق رکھی اور یہ بولا کہ جو میرا 2000 روپے کا موبائل ہے 20,000 روپے کا خرید لو. تو بیچارہ تو مسٹر بی خرید لے گا. بات ہو رہی ہے. تو مسٹر اے کا جو پروفٹ ہوگا وہ ظاہر ہے صحیح نہیں، کیونکہ اس میں کورژن اپلائی کیا ہوا ہے اس نے. نو کورژن کیا؟ فزیکل تھریٹ. صحیح ہے. دس از ناٹ الاؤڈ ان شریعہ ویو پوائنٹ. اسی طرح نو انڈی انفلوئنس. کوئی انڈی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. واٹ از انڈی انفلوئنس؟ مینٹل تھریٹ، سائیکولوجیکل تھریٹ. Fine. What is the difference between coercion and the undue influence? Coercion is the physical threat and undue influence is the mental threat, psychological threat. Okay. For example, کچھ ریلیشن شپ اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں سائیکولوجیکلی ایک پارٹی دوسرے پہ انفلوئنس کرتی ہے. اور اگر وہ انڈیو انفلوئنس ہو، فار ایگزامپل مطلب انفلوئنس انڈیو انفلوئنس کرے اگر، تو فار ایگزامپل جیسے ایک پولیس والا ہے، مسٹر اے ہیں، وہ جا رہے ہیں اور تو پولیس والے نے ان کو روک لیا اور کہنے لگے کہ بھائی جو ہے کچھ بھی ان کی کنپٹی پہ جو ہے وہ بندوق نہیں رکھی. بس ایسے ہی روک کے یہ بولا، اس انداز سے بولا، اس لہجے میں بولا کہ بھائی جو میرا 2000 روپے کا موبائل ہے وہ آپ جو ہیں وہ 20,000 روپے کا خرید لیں. تو مسٹر اے بیچارہ خرید لے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مقدمے میں مجھے اندر کر دیے، بیہائنڈ دی بارس کر دے. isn't it? So he has got the fear that he can just put me inside the jail, basically behind the bars, basically, isn't it? So it has, it is undue influence ہوتا ہے یہ basically. تو یہ basically اس طرح اس کی اجازت نہیں ہے، اس undue influence کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. undue influence کی اور بھی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. لیکن میرے خیال میں اتنا کافی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی کو مینٹل تھریٹ کر کے یا سائیکولوجیکلی تھریٹ کر کے ہمیں پروفٹ کمانے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. مختلف ریلیشن شپس ڈسکس کی جا سکتی ہیں. نو کنسیلمنٹ آف ڈیفیکٹس ان دا گڈس. کنسیلمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنسیلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. فائن. اب دیکھیں فار ایگزامپل مسٹر اے ہیں، مسٹر اے جو ہیں وہ ان کی گاڑی پہ ڈینٹ لگ گیا فار ایگزامپل. اینڈ یو نو دس تھنگ، وین دا کار از ڈینٹڈ بیسکلی اٹس مارکیٹ ویلیو جسٹ امینسلی گوز ڈاؤن، isn't it؟ تو مسٹر اے جو ہیں وہ ڈینٹر کے پاس گئے، میکینک کے پاس، ڈینٹر کے پاس گئے اور ان سے کہا اس ڈینٹ کو اس طرح چھپا دو کہ کل میں سنڈے مارننگ ہے، میں اتوار بازار لگے گا گاڑیوں کا، ادھر میں بیچنے جا رہا ہوں گاڑی کو، تو بھائی جو بائر ہوگا وہ اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو پھر ڈینٹر نے بولا بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ایسا چھپا دوں گا اس کو. تو وہ کنسیل کر دیا ڈیفیکٹس کو. اب یہ صبح جو ہے اتوار بازار گیا مارکیٹ میں بیچنے، اب جو ہے بائر نے گاڑی چیک کری، اس نے پوچھا وہ کہ بھائی جو ہے بیچارہ انوسنٹ بائر تھا. مطلب یہ کہ انوسنٹ بائر کا مطلب مفہوم یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو معلوم نہیں تھا. ٹیکنیکلٹیز بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہیں. کچھ لوگ گاڑی کو یوں ہاتھ لگا کے پتہ چلا لیتے ہیں کہ بھائی کلر جو ہے وہ جو ہے اوریجنل ہے یا پینٹڈ ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کو معلوم نہیں تھا. اس نے پوچھ لیا کہ بھائی اس پہ کوئی گاڑی میں مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ڈینٹ وغیرہ تو نہیں تھا. تو اس نے کہا نہیں ہے بالکل. یہ کنسیلمنٹ آپ نے کر دی. صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. نو کنسیلمنٹ آف ڈیفیکٹس ان دا گڈس. دیکھیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے گندم گیلی تھی. اندر سے گندم گیلی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں.
جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. anyone who deceives is not amongst us. تو یہ بیسیکلی نو کنسیلمنٹ آف ڈیفیکٹس ان دا گڈس ہے. اس کے بعد ہے نو ہورڈنگس. دیکھیں ہورڈنگس بھی نہیں ہونی چاہیے. ہورڈنگس مینس ذخیرہ اندوزی, جس طرح نارملی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ رمضان آنے سے 1-2 مہینے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں ضروریات زندگی کی وہ ہورڈ ہونا شروع ہوتی ہیں. لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اپنے گوڈاؤن میں تاکہ ان کو معلوم ہے کہ جب رمضان میں ڈیمانڈ بڑھے گی تو ہائر پرائس پہ بیچیں گے. صحیح ہے, تو دس از ناٹ الاؤڈ ان شریعہ ویو پوائنٹ. فائن. مونوپلی کرنے کی اجازت نہیں ہے. فار ایگزامپل مسٹر اے ہیں وہ جو ہیں ریلوے کے منسٹر جب بنے تو انہوں نے ریلوے کی پرائس بڑھا دی. کیوں؟ کیونکہ ان کی بسز چلتی تھیں. فار ایگزامپل ان کی بسز چل رہی ہیں, انٹر سٹی بسز ہوتی ہیں نا, انٹر سٹی چلتی ہیں جو کراچی ٹو لاہور ٹو پنڈی ٹو پشاور بیک ٹو کراچی. فائن. اب مسٹر اے ہیں ان کی 3000 بسز چلتی ہیں فار ایگزامپل, لیکن اب وہ ریلوے کے جب منسٹر بنے تو انہوں نے ریلوے کی پرائسز بڑھا دی. کیوں؟ جب ریلوے کی پرائسز بڑھائیں گے تو ظاہر ہے لوگ کس کی طرف آئیں گے, ان کی بسز کی طرف آ جائیں گے. تو اس کے مونوپلی کریٹ کر رہے ہیں اپنی پوزیشن کی وجہ سے. دس از ناٹ الاؤڈ. فائن. نو فراڈ. دیکھیں یہ تو انگریزی کے لفظ ہیں بیسیکلی. فائن. کنسیلمنٹ کرنا بھی فراڈ ہے بیسیکلی. تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب کسی کو دھوکہ دے رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو وہاں پہ کچھ سیلرز بیٹھے ہوئے تھے. لیکن فار ایگزامپل یہ سیلر بیٹھے ہوئے S1 S2 S3 اینڈ S4, 4 سیلر بیٹھے ہوئے فار ایگزامپل. اس میں سے ایک سیلر نے اپنی پرائس بہت لو کی ہوئی تھی. صحیح ہے, بہت لو کی ہوئی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے کہ whether you increase the price or leave our markets. okay, whether you increase the price or leave our market. بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ یا تو تم پرائس کو بڑھا دو یا ہماری مارکیٹ سے اٹھ کے چلے جاؤ. فائن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے اچھا معلوم تھا کہ one individual seller has got all the rights to demand its product's price more than the market price, less than the market price or equal to the market price. لیکن پھر بھی فرمایا کیوں, وجہ اس کی کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیسیکلی وہ مونوپلی کر رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ مونوپلی کر رہا تھا. کیسے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے آج کل تو الیکٹریسٹی کا زمانہ ہے, تو آج کل بھی تو آپ نے دیکھے ہوں گے جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے تو لوگ آپ جو ٹھیلے ہوتے ہیں ٹھیلے والے وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی, ہے نا. مطلب سب کو جو ہے منڈی سے صبح نیا سامان لاتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ تمام وہ چاہتے ہیں ایک دن کا آج ہی مطلب سیل ہو جائے سارا. بات واضح ہو رہی ہے. تو وہ پہلے زمانوں میں بھی بیسیکلی جو ہے وہ جو ہے جب الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی لوگ گاؤں سے اپنا سامان شہر کی طرف لے کر آتے تھے, تو ظاہر ہے ان کو بھی جو ہے بیسیکلی ان کو بھی چیزیں بیچنی ہوتی تھی اس دن میں, ایک ہی دن میں, تاکہ ان کی ساری چیزیں بک جائیں, اگلی صبح نیا سامان لائیں وہ. تو یہ سب سیلر 1 سیلر 2 سیلر 3 سیلر 4 بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اتنی پرائس کم کر دی تھی اس سیلر نے کہ اب وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو ہے اب جو ہے کیونکہ ان کو بھی بیچنا ہے, سیلر 1 اور 2 اور 4 کو بھی بیچنا ہے, تو ظاہر ہے یہ اٹھ کے وہاں کہیں اور چلے جائیں گے تو یہ اکیلا رہ جائے گا, اور جب یہ اکیلا رہ جائے گا تو پرائس بڑھا دے گا, ہائی کر دے گا پرائس. تو ہائی کر ظاہر ہے مونوپلی ہو جائے گی. صحیح ہے, ایک ہی سیلر رہ جائے گا, تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت نہیں دی, کیونکہ عام آدمی اس سے کیا کرے گا, افیکٹ کرے گا, بیڈلی افیکٹ کرے گا. صحیح ہے. تو اگر یہ کنڈیشنز پوری, یہ لا کب اپلیکیبل ہے کہ ون انڈیویجول سیلر ہیز گاٹ آل دا رائٹس, یہ لا جب اپلیکیبل ہے جب آپ کنڈیشن یہ پوری کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو جو آپ کنڈیشن پوری نہیں کر رہے تو ظاہر ہے پھر آپ جو ہے پھر جو گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کنڈیشن جو ہے آپ سے پورا کروانے کا حق رکھتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یہ میں نے ریلوے کی جو اگزامپل دی تھی وہ یہ ہے ریلوے منسٹر کی, کہ ان کی 3000 بسیں چلتی ہیں. صحیح ہے. تو اب دیکھیں اس سے بیسیکلی کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھائی اگر یہ بات ہے کہ ہر بندہ سیلر ڈیمانڈ کر سکتا ہے تو بھائی اس سے انفلیشن ہو جائے گی, ہے نا. یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس سے تو انفلیشن ہو جائے گی کہ اگر تمام انڈیویجول سیلرز کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ ڈیمانڈ کر سکیں پرائس کی, تو اس سے تو انفلیشن ہو جائے گی.
بھئی دیکھیں اس کے اوپر بھی کنٹرول ہے. دیکھیں یہ اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیلرز کو کنٹرول کرے. صحیح ہے. اگر انفلیشن ہو رہی ہے مارکیٹ میں فار ایگزامپل، صحیح ہے، تو یہ اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آٹا، دالیں، گھی، دال، چاول، گوشت، یہ تمام جو اشیاء ہیں ضروریات زندگی کی، وہ اگر ایک عام آدمی کی دسترس سے نکل رہی ہیں تو یہ اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سیلرز کو سیف پرائس کو فریز کروا دے، سیل کروائے. فائن، فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم. یہ گورنمنٹ کا رول آ جاتا ہے اس کے اندر. پرائس سیلنگ، یہ پرائس سیلنگ میں نے لکھا ہوا ہے تاکہ انفلیشن نہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہم تو اپنی ایگزامپل نہیں دے رہے، ہم پاکستانی معاشرے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر کرپشن ہے نا. گورنمنٹ پرائس سیل کرتی ہے لیکن گورنمنٹ کے لوگ ہی اس کو جو ہے رشوت لے کر جو ہے وہ سیلرز کو کہتے ہیں من مانی کرو. فار ایگزامپل ایک صاحب ہیں، وہ گئے تھے آج سے 3 سال پہلے رمضان میں، تو وہ رمضان میں اس وقت گورنمنٹ نے یہ بولا تھا کہ آم کی قیمت 80 روپے ہوگی. تو وہ صاحب گئے تو آم کی قیمت 110 روپے تھی. تو ان صاحب نے بولا سیلر سے، ٹھیلے والے سے، کہ بھائی گورنمنٹ نے تو 80 روپے لگائی، یہ دیکھو یہ پرائس لسٹ ہے. تو وہ کہنے لگا بھائی یہ پرائس لسٹ تو میرے پاس بھی ہے لیکن وہ کچرے میں پھینک دی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صبح ہی گورنمنٹ کے لوگ آئے تھے، وہ ہر ٹھیلے سے 20 روپے لے کے چلے گئے اور کہنے لگے اپنی منمانی کرو. تو یہ بیسیکلی یہ ہمارے یہاں کرپشن ہے. اس وجہ سے بیسیکلی انفلیشن ہوتی ہے. لیکن ہر کوئی اگر اسلام کے اصول پہ عمل کرے تو انفلیشن نہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن شریف کی آیت جس کا مفہوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور اولو الامر کی بات مانو. تو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد اہل علم مراد ہے، فقہاء کرام مراد ہیں، اور ایک لیول پہ گورنمنٹ بھی مراد ہے. تو اگر گورنمنٹ کوئی ایسا لا بنائے کہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو تو اور جو ہے قرآن و سنت کے متصادم نہ ہو، متصادم مینس کانٹراڈکٹری نہ ہو، اس کے اگینسٹ نہ ہو، تو اس کو نہ ماننا گناہ ہوتا ہے. تو اگر اب گورنمنٹ نے یہ بولا کہ بھائی آٹا جو ہے وہ 60 روپے کا بکے گا، اس سے اوپر نہیں بکے گا، اب اگر کوئی بیچے گا تو گنہگار ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن شریف کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا مفہوم ہے اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اولو الامر کی بات مانو اور اولو الامر کی بات مانو. اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ گورنمنٹ بھی ایک لیول پہ مراد ہے. تو اگر گورنمنٹ کوئی ایسا لا بنائے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو اور جو ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو تو اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے. نہ ماننے کی صورت میں گنہگاری ہے. تو اب اگر گورنمنٹ نے پرائس کو سیل کیا ہوا ہے کہ بھائی چینی اتنی ملے گی، آٹا اتنے کا ہونا چاہیے، تو گورنمنٹ ہیز گاٹ دا اتھارٹی ٹو سیل دا پرائس فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم، isn't it, if there is an abnormal circumstances basically. فائن. اب اگر سیلر اس کو اس سے آگے بیچے گا تو ظاہر گنہگار ہوگا. تو سیلرز کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں اور گورنمنٹ والوں کو بھی چاہیے کہ بھائی کرپشن نہ کریں. سب لوگ تو نہیں کرتے، کچھ لوگ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ نہ کریں. تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے. صحیح ہے. دیکھیں پھر ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ماجو گریجویٹ ہیں، یہ ماجو گریجویٹ ہیں اے اور ماجو گریجویٹ بی، اور یہ 3.5 ان کا جی پی ہے. صحیح ہے. یہ دونوں دوست ہیں، پکے دوست ہیں. فائن. اینڈ دے گاٹ ایڈمیشن ان ماجو ان دا سیم نمبر آف ایئر فار ایگزامپل being taught by the same teachers in the same classroom. Fine. So they have got the more or less same credentials. Okay. They are just living in the same alley basically, same محلہ. Okay. تو یہ اب ماجو جب انہوں نے گریجویشن کر لی they both go to Siemens پاکستان. یہ کہاں گئے؟ یہ سیمنز پاکستان گئے. صحیح ہے. یہ سیمنز پاکستان گئے فار دا امپلائمنٹ پرپس. تو سیمنز پاکستان نے جو ہے فارم رکھ دیا سامنے، تو جس پہ امپلائمنٹ فارم، تو اس میں کالم تھا ایکسپیکٹڈ سیلری. تو مسٹر اے نے ایکسپیکٹڈ سیلری کیا فل کری؟ 80,000 روپیز. اور مسٹر بی نے ایکسپیکٹڈ سیلری کیا فل کری؟ 40,000 روپیز. فائن. تو اگر سیمنز پاکستان ان کا فارم، اے کا بھی فارم ایکسیپٹ کر لے اور بی کا بھی کر لے، تو جو مسٹر اے جو ہیں وہ اس سے 40,000 روپے زیادہ لے رہے ہیں، وہ ناجائز تو نہیں ہوگا؟ ہے نا. مسٹر اے نے ڈیمانڈ کیا ہے نا بیسیکلی، اور یہ 50,000 روپے کیا ہے؟ مارکیٹ ہے بیسیکلی. مطلب یہ کہ اے نے ڈیمانڈ کیا کتنا؟ 80,000 روپے.
بی نے ڈیمانڈ کیا کتنا 40,000 روپے، اور ماجو گریجویٹ کی نارمل مارکیٹ کیا چل رہی ہے ایوریج 50,000 روپے. تو مسٹر اے نے کتنا ڈیمانڈ کیا؟ مسٹر اے نے 30,000 روپے زیادہ ڈیمانڈ کیا مارکیٹ سے، اور بی کے لحاظ سے 10,000 زیادہ ڈیمانڈ کیا، اور مسٹر بی نے مارکیٹ سے 10,000 کم ڈیمانڈ کیا. اب اگر سیمنز پاکستان دونوں کے فارم ایکسیپٹ کر لے، اس کا بھی کر لے اور بی کا بھی کر لے، تو ظاہر ہے ناجائز تو نہیں ہوگا نا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بیسیکلی شریعت نے یہ اختیار دیا ہے ڈیمانڈ کرنے کا. اب دیکھیں نا مسٹر اے کیا کر رہے ہیں، ہی از رینڈرنگ ہز سروس، ہی از سیلنگ ہز سروسز، isn't it؟ تو وہ ڈیمانڈ اپنی سروسز کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر کوئی سیلر جو ہے وہ کموڈٹی بیچ رہا ہے، اس کا رسک برداشت کر رہا ہے اور اس کا رسک آف ڈسٹرکشن برداشت کر رہا ہے، تو بھائی اگر وہ بیچنا چاہ رہا ہے تو وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. بیسیکلی ایکسیپٹنس تو سامنے سے آئے گی. صحیح ہے، بس کچھ کنڈیشنز کو مد نظر رکھنا ہے. وہ کون سی ہیں کہ کوئی کوژن اپلائی نہ کرے، انڈی انفلوئنس نہ کرے، کنسیلمنٹ آف ڈیفیکٹس ان دا گڈس نہ کرے، ہولڈنگس نہ کرے، مونوپلی نہ کرے، فراڈ نہ کرے، اینڈ ادرس مینس وچ کین بی آسک فرام دا اس علماء حضرات اسپیسیفکلی. کوئی اسپیسیفک کیس ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو ہم اسپیسیفکلی ڈسکس کرتے ہیں. صحیح ہے، تو وہ دیٹ کین بی آسک فرام دا علماء حضرات. اوکے، ناؤ تھنگ از، تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسٹر اے اور بی بھی تو اپنی سروسز بیچ رہے ہیں اور ان کو ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں، تو یہ ڈیمانڈ کرنے کا حق دیا ہے شریعت نے. اچھا، اے نے کیوں زیادہ ڈیمانڈ کیا؟ کیا پتہ ان کے ڈیپینڈنٹس پیچھے 10 ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ان کے ڈیپینڈنٹس پیچھے 10 ہوں فار ایگزامپل. اور مسٹر بی نے کم کیوں ڈیمانڈ کیا؟ ان کو کیا پتہ پیسوں کی ضرورت ہی نہ ہو، ان کی پاکٹ منی ہی 50,000 روپے ہو. لیکن وہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں چلو یار مسٹر اے کے ساتھ میرا بچپن کا دوست ہے، ہم کھیلے بھی ساتھ، پڑھے بھی ساتھ، ماجو میں بھی گئے ساتھ، اب ایسا کرو جاب بھی ساتھ کرتے ہیں، چلو دل لگا رہے گا، چلو 40,000 ڈیمانڈ کر دیتا ہوں. تو بھائی اگر یہ ان کی بات ہے تو اٹس اوکے، نو پرابلم. بات واضح ہو رہی ہے؟ مسٹر اے نے 80 کیوں ڈیمانڈ کیا؟ کیونکہ ان کے پیچھے ڈیپینڈنٹ 10 ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. باوجود یہ تو اگر سیمنز پاکستان نے دونوں کے فارم ایکسیپٹ کر لیے تو ان کا 80,000 روپے مارکیٹ سے 30,000 روپے زیادہ لینا اور ان سے 10,000 روپے زیادہ لینا یہ ناجائز نہ ہوگا. فائن، if he is taking into account the conditions what I just told you. اسی طرح دیکھیں میں نے ایک اور ایگزامپل یہاں لکھی ہوئی ہے. مسٹر اے ہیں، ان کے ان کی ماں کے آئی کا آپریشن ہے. صحیح ہے، ان کی ماں جو ہیں خدا نخواستہ ان کی جو ہیں ماں جو ہیں ان کو نظر نہیں آتا، تو آئی کا آپریشن ہے ان کا کتنا 6 لاکھ روپے ان کو چاہیے. فار ایگزامپل ہاسپٹل والوں نے بولا بھائی 6 لاکھ روپے آپ جمع کرا دیں. ان کے پاس ایک گاڑی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے 5 لاکھ روپے. اب انہوں نے بیسیکلی کیونکہ ان کو تو 6 لاکھ روپے چاہیے تھے، لیکن مارکیٹ ان کی گاڑی کی کتنی ہے مارکیٹ ویلیو 5 لاکھ روپیز. اب انہوں نے کیا کرا، اخبار میں پوسٹ کیا ایڈ، امیجیٹ سیلنگ، فائن، کار ریکوائرڈ ڈیمانڈ 600,000 روپیز. اب اگر معاشرے میں کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کو اسی کلر کی گاڑی پسند ہو، صحیح، اور اسی میک کی گاڑی پسند ہو، تو ظاہر ہے وہ گھر پر آ کے 6 لاکھ روپے ان کے گھر میں دے دے تو ناجائز تو نہیں ہوگا، حالانکہ مارکیٹ سے 1 لاکھ روپے زیادہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ شریعت نے ڈیمانڈ کرنے کا رائٹ دیا ہے. یہ جو ڈیمانڈ کا لفظ میں نے اس لیے وجہ سے بولڈ میں انڈر لائنڈ ہے کہ ڈیمانڈ کرنے کا رائٹ دیا ہے انڈیویجول سیلر کو کہ آپ کر سکتے ہیں ڈیمانڈ. ایکسیپٹنس تو سامنے سے آئے گی نا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور باہمی رضامندی سے فیصلہ ہوگا، اور ظاہر ہے سیلر یہ تمام کنڈیشنز کو پورا کرنا اس کو ضروری ہے، تو ظاہر ہے پھر اس میں کوئی بھی جو ہے غلط چیز نہیں ہوگی. اور اگر جو ہے اس کی جو ہے ہم پہ بیسیکلی پتہ ہے ہم لوگ بیکاز وی آر جسٹ نارملی اے بائر. بیسیکلی in 90% cases we are normally a buyer, we just involved in buying behavior all the time, isn't it? That's why we take into account the buyer's benefit all the time. But in the ambit of the Sharia, seller is also lying, isn't it? So Sharia takes into account both the benefit, basically both the buyers and the seller's benefit, isn't it? So one individual seller has got all the rights to demand. The demand ہے یہ basically. صحیح ہے؟ تو امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو کوئی جو ہے اور مجھے جو ہے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہے ہم لوگ جو ہیں اس میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پلیز آپ پوچھ لیجیے گا، وہ واٹس ایپ میسج کے تھرو نا آپ پوچھ لیجیے گا.
اور ہم لوگ انشاءاللہ میں کلاس اناؤنس کرنے والا ہوں، اس میں ہم لوگ جو سنکرونس سیشن ہوگا، صحیح ہے، تو اس میں آپ وہ میں اناؤنس کر دوں گا، اس میں بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.